नारे तकबीर। मस्जिद में नारे तकबीर बुलंद करना है। आप तकबीरतुल इहराम बुलंद आवाज़ से अदा करते हैं तो कहिए नारे तकबीर। अल्लाह की वहदानियत, कम से कम अजान भर तो हाथ उठाइए, नारे तकबीर। अच्छा, ये गदीर रसूलुल्लाह की सजाई हुई महफिल है, इसलिए अब रसूलुल्लाह के नाम का नारा नारे रिसालत, नारे रिसालत। कलमा मुकम्मल होना है, गदीर के मैदान तक जाना है। काबे से हज किया था इसलिए नारे तकबीर, मस्जिद नबवी तक पहुँचे इसलिए नारे रिसालत। और अब आइए हम चलते हैं ऐसी जगह जहाँ ईमान तकमील हुआ, जहाँ दीन मुकम्मल हुआ, तो फिर नारा लगाना है। मौलाए गदीर के पाँव पे बैठ करते हुए अपने हाथों को बुलंद करना है। गदीर के खमीर से हमारा वजूद है। दोनों हाथों को बुलंद करके इतने ईमान का नारा, आलम इस्लाम की सबसे बड़ी ईद का नारा, इमाम ज़माना को उनके जद के इस जश्न की मुबारकबाद पेश करना है। दोनों हाथों को बुलंद करके नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी, 5 मरतबा नारे हैदरी, नारे हैदरी। बराए खुशनूदी इमाम ज़माना बुलंद तर सलावत। मैं हाजिर हो गया, फ़हरिस्त अभी मेरे पास नहीं, शोरा भी अभी अंदाज़ा नहीं, मैं भी हिंदुस्तान से बाहर था, कल परसों मेरा आना हुआ यहाँ। तो गदीर की महफ़िल है, लेकिन जब गदीर की महफ़िल है तो गदीर की महफ़िल इसी अंदाज से होती है, जो आगे चले गए हैं उन्हें वापस बुलाया जाए, जो पीछे रह गए हैं उनका इंतज़ार किया जाए, जो खड़े हैं उन्हें बिठाया जाए, जो आ गए हैं उनके गाड़ियों की चाबियाँ रखवा ली जाएँ, उनके खजाबे रखवा लिए जाएँ ताकि वो उठ के जाने न पाए, महफ़िल को सजा लिया जाए। और क्या कहना, पूरी दुनिया जो सजी थी, गदीर की महफ़िल ऐसे ही नहीं होती है। गदीर की महफ़िल की तैयारियाँ ज़ाहिरी दुनिया में कम से कम 26,000 साल तक होती है, आलम अरवाह में तो उसका कोई अंदाज़ा नहीं। देखिए जो हस्तियाँ मेरे सामने आ रही हैं, मैं सिर्फ़ उनके इस्तकबाल में दौड़ा दौड़ा चलाया। अभी ठीक से मैं नक़दपुर आया भी नहीं था, लेकिन जब मुझे पता चला सरकार शमीमुल मिल्लत वकील मुतलक वो तशरीफ़ ला रहे हैं और साथ में मोहतरम हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन सैयद सबीउल हसन साहब क़िबला तशरीफ़ ले आए। आप हज़रात बावाज़ बुलंद नारे सलवात से इस्तेक़बाल करें अपने उलमा का। और अब दोनों तरह के, यानी उलमाए नजफ़ की भी नुमाइंदगी होगी, उलमाए क़ुम की भी नुमाइंदगी होगी और उलमाए नजफ़ की भी नुमाइंदगी होगी। नजफ़ से मैं तो आयतुल्लाह ही कहूँगा, सरकार सब शमीउल मिल्लत साहब तशरीफ़ ला रहे हैं वहाँ की नुमाइंदगी के लिए, और जो वकील मुतलक़ हैं आयतुल्लाह सिस्तानी के, उनका वजूद हमारे लिए बड़ी बरकत की बात है। और उलमाए क़ुम में भी बड़ी नामवर हस्तियाँ हैं। और अब आइए ये देखिए तशरीफ़ ला रहे हैं सरकार शमीउल मिल्लत। आप हज़रात अपनी जगहों से बुलंद हो जाएँ और उनके इस्तक़बाल में नारे हैदरी, नारे खैबरी, नारे हैदरी, नारे खैबरी। बराए खुशनुदा ज़माना बुलंद तर सलावत। सरकार शमीउल मिल्लत की सेहत और सलामती के लिए, बरकत के लिए बुलंद तर नारे सलावत। अब देखिए सरकार शमीउल मिल्लत भी तशरीफ़ ले आए, अब्दुल्लाह काबा भी तशरीफ़ ले आए, मौलाना सैयद सबीउल हसन साहब क़िबला भी तशरीफ़ ले आए। ये सारे उलमाए कराम हैं, ये इमामे हैं, और यही हौज़े हैं और यही इमामे हैं जिनसे दीन और शरीयत आज मुनज़्ज़म है। और गदीर ने हमको यही बताया है, यही नज़्म व ज़ब्त बताया है। लेकिन मैं ये अर्ज़ कर रहा था, आलम अरवाह का तो हमें पता ही नहीं है। आलम जिस्मानी में, आलम मादी में ये कायनात तख्लीक़ हुए कम से कम 26,000 साल तो साइंसदान बताते हैं। 26,000 साल जो है वो गदीर की तैयारी के लिए बनाए गए। मालूम है ज़मीन का फ़र्श क्यों बिछाया गया? ताकि गदीर की महफ़िल का फ़र्श बिछाया जा सके। आसमान का शामियाना क्यों लगाया? ताकि गदीर के जश्न की क़नातें लगाई जा सकें।
جب زمین کا فرش بچھایا گیا، غدیر کی تیاری ہونے والی تھی، آدم کو بھیجا گیا زمین کو جا کے بساؤ۔ یہی نہیں، چاند سورج ستاروں کی قندیلیں لگائی گئیں۔ یہ جو آپ وہاں گیٹ بنائے ہوئے ہیں، وہاں سے یہاں تک جو آرائشیں اور زیبائشیں کر رہے ہیں، فہمی بھائی آپ کو مولا سلامت رکھے، بستی والوں کو مولا سلامت رکھے، اور آپ کے اس جذبے کو قبول فرمائے مولا۔ کیا اہتمام کیا ہے آپ نے، آس پاس کی بستیوں سے سارے حضرات مومنین متقین تشریف لے آئے ہیں۔ آج یہ جشن ہے، دیکھیے اللہ نے بھی چاند سورج ستاروں کی قندیلیں لگائیں جشن غدیر کے لیے، زمین کا فرش بچھایا جشن غدیر کے لیے، آسمان کا شامیانہ لگایا جشن غدیر کے لیے، آدم کو زمین کا خلیفہ بنایا جشن غدیر کے لیے، انی جاعل فی الارض خلیفہ کہا جشن غدیر کے دیباچے کے طور پہ، کہ جب ایک خلیفہ، محمد کا ایک خلیفہ پہلا کم سے کم ایسا ہو کہ اسے اللہ نے اپنے ہاتھوں سے گوندھا ہو، تو جب وہ آ جائے گا اور اپنے ہاتھوں پہ بلند کر کے خلیفہ بنائے گا تو وہ کم سے کم فخر آدم تو ہو۔ آدم آئے، زمین کا فرش بچھایا، مگر جیسے ہی زمین پہ غدیر کی تیاریاں ہونے لگیں، ایک بیٹا نالائق نکل گیا، قابیل نے حضرت حابیل کا قتل کر دیا، زمین پہ لہو کے چھینٹیں پڑ گئیں، داغدار ہو گئی۔ اللہ نے کہا ابھی غدیر کا جشن روکو، ابھی اور تیاریاں ہوگی، اب زمین کی دھلائی ہوگی، آب پاشی ہوگی، پانی کا چھڑکاؤ ہوگا، نو تم جاؤ زمین کو دھل دو تاکہ جب سفینہ چلے تو کوہ جودی پہ جا کے ٹھہرے، نجف پہ جا کے رکے، تاکہ وہ نشیب سے جہاں سرکار نے سلام ہو، ہزار سلام ہو سرکار پہ، کیا ہمارے پوروانچل سے طلبہ کے لیے انہوں نے وہاں جہاں کوہ جودی ہے نجف اشرف میں، جہاں حضرت نوح کی کشتی جا کے ٹھہری تھی، اس کے نشیب میں جسے کوفہ کہتے ہیں، نئے جف کہتے ہیں، یہ ساری چیزیں آپ سب جانتے ہیں، وہاں سرکار نے دارالاقامہ کا انتظام کیا تاکہ یہاں سے طلبہ جائیں اور نجف میں علم حاصل کریں۔ یہ اہل نجف کی شان ہوتی ہے، یہ آپ کا حسن انتظام ہے۔ وہاں پہ جا کے انہوں نے زمین کا انتظام کیا، وہاں بچے رہ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، علم حاصل کر رہے ہیں۔ نجف کی یونیورسٹی میں، حوزہ علمیہ نجف اشرف میں ہمارے ہندوستان کی نمائندگی ہو رہی ہے۔ یہ کوئی معمولی خدمات نہیں ہے، صرف ہندوستان میں، صرف بنارس میں آپ کی خدمات نہیں، ایسی شخصیت آج ہمارے درمیان بحیثیت صدر موجود ہے۔ تو وہاں پہ اللہ نے کہا جاؤ نو تم جاؤ، زمین داغدار ہو گئی، دھلائی کر دو، تب غدیر کی محفل ہوگی۔ نو نے ایسی دھلائی کی کہ صاحب ایک بھی گھر نہ بچا۔ صلوات بھیجے محمد۔ دیکھیں جناب ڈاکٹر نایاب بلیاوی صاحب تشریف لے آئے ہیں اور ان کی ڈاکٹریٹ کی بھی ڈگری ایوارڈ ہو چکی ہے، بہت علمی شخصیت ہیں۔ تو نایاب بھائی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے حضرت آدم کو بھیجا زمین کو سجاؤ، لیکن زمین داغدار ہو گئی، ایک بیٹا قاتل نکل گیا، اب نوح سے کہا زمین کی دھلائی کر دو، تب جشن غدیر ہوگا۔ یہ جو آپ لگے ہوئے ہیں، مہینے سے تیاری کرتے ہیں آپ اس جشن کی، جاؤ نوح تم تیاری کر دو، صاحب پورا زمین دھل گئی، ایک بھی مکان نہ بچا، اب ٹھہرو، تھوڑا سا آباد تو ہو جانے دو، تھوڑا سا اور تہذیب آگے بڑھ جائے، کم سے کم کوئی گھر بنانے والا تو آ جائے۔ ابراہیم تم جاؤ اور ایک گھر بناؤ۔ ارے میں کیا عرض کر رہا ہوں، صلوات نہیں بھیجیے گا ایک ایک پیغمبر، اگر نہیں بھیجیں گے تو سارے پیغمبروں کو پڑھنے لگوں گا۔ تم جاؤ ایک گھر بناؤ تاکہ مولائے غدیر تو آ سکے۔ کعبہ کس لیے بنایا گیا؟ ہم نماز پڑھ لیتے ہیں کعبے کی طرف، بے شک قبلہ ہے۔ کعبہ اس لیے بنایا گیا کہ ہم حج کر لیتے ہیں طواف کر کے، بے شک کعبے میں حج ہوتا ہے، لیکن یہ ہمارا مقصد ہے، بندوں کا مقصد ہے، کعبے کا مقصد نہیں ہے۔ کعبے کا مقصد یہ ہے کہ غدیر کا امام میرے اندر آ جائے۔ یہ مولائے غدیر کی تیاریاں تھیں، جشن غدیر کی تیاریاں تھیں۔ پہلے زمین کا فرش بچھایا گیا، پھر زمین کے سارے داغ دبے مٹائے گئے، نوح کی کشتی چلی، اور جو کشتی چلی تو ابراہیم کو بلایا گیا کہ اب تم گھر بناؤ، اور جو گھر بنایا گیا تو پھر یہ جو کچھ ہے، یہ جو کہا گیا وَانذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے محمد اپنے رشتہ داروں کو بلاؤ، یہ غدیر کی تیاریاں تھیں۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، نہج البلاغہ پڑھوں سرکار کی موجودگی میں، علماء کی موجودگی میں، الاسلام والتسلیم والتسلیم والیقین والیقین والتصدیق والتصدیق والمعرفت والمعرفہ والادا والادا والعمل۔ نہج البلاغہ کا پہلا خطبہ پڑھ رہا ہوں، اب مسجد میں علی کا کلام ہی تو پڑھا جائے گا، اور کس کا کلام پڑھا جائے گا؟ صلوات بھیجیے محمد والے محمد۔
اسلام تسلیم کے بغیر نہیں آتا، اور تسلیم یقین کے بغیر نہیں آتی، اور یقین تصدیق کے بغیر نہیں، اور تصدیق معرفت کے بغیر نہیں، معرفت فرائض کی ادائیگی کے بغیر نہیں، فرائض کی ادائیگی عمل کے بغیر نہیں۔ یہ کیا ہے؟ اسلام تسلیم سے چلا، عمل پہ مکمل ہوا، تسلیم ذو العشیرہ ہے، عمل غدیر ہے۔ ارے میرا سمجھدار مجمع، عمل غدیر ہے، غدیر میں اسلام مکمل ہو گیا۔ ذو العشیرہ غدیر کی تیاری تھی، ہجرت کی رات غدیر کی تیاری تھی، معراج کا سفر غدیر کی تیاری تھی، خیبر اور خندق کا تذکرہ غدیر کی تیاری تھی۔ اور ایک جملہ ذرا مہین سا کہہ دوں، اب تو دنیا میں بقرعید کی نماز بھی سب مل کے پڑھتے ہیں، انشاءاللہ غدیر کی نماز بھی سب مل کے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو آئیے، یہ علماء کرام ہیں، سرکار شمیع ملت سے پہلے آپ کی جانب سے، آپ کی بستی سے وہ صباحت، وہ ملاحت، وہ لطافت، آپ کی بستی نے بڑی بڑی ہستیاں پیدا کی ہیں۔ ابتدا سے ایک پوری تاریخ رہی ہے، علماء یہاں سے پیدا ہوئے، یہاں سے صاحب قلم پیدا ہوئے۔ یہ شہر رہا ہوگا شائستہ مزاجوں کا، یہ شہر رہا ہوگا شائستہ مزاجوں کا، اس شہر کے ملبے سے گلدان نکلتے ہیں۔ یہ ایسی بستی ہے، ایسی ہستیاں یہاں سے پیدا ہوئیں، انہی کی نمائندگی کرتے ہوئے سرکار حضرت حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید صبیح الحسن صاحب، جو پوری دنیا میں، امریکہ لندن میں بھی آپ کی نمائندگی کرتے ہیں، خطابت کے حوالے سے میں ان سے گزارش کروں گا کہ غدیر کے اس جشن کے دیباچے کے طور پہ اپنا نورانی بیان ارشاد فرمائیں اور ہمارے قلوب کو منور کریں۔ قاسم بھائی تشریف لے آئے ہیں، یہ جب گوہر تقسیم کرتے ہیں تو پھر ہمارے دامن بھر جاتے ہیں اور ان کے حساب سے چلنا پڑتا ہے۔ کیمرہ کیا کہتا ہے؟ بچوں تھوڑی سی جگہ دو، قاسم بھائی سب سیٹ کر لیجئے گا، تب میں سرکار کو بلاؤں گا، بتائیے گا ٹھیک ہے؟ اب اور تھوڑا سا غدیر کا جشن ہے، ایسے ہو ہی نہیں سکتا، کھجاؤں کا ممبر بنایا جائے گا، مجمع سیٹ کیا جائے گا۔ اور یہ بھی عرض کر دوں، آج کسی خطیب کے اوپر آپ کبھی بھی ماتھے پہ شکن نہ لائیے گا، اس لیے کہ غدیر میں خود رسول کا خطبہ 2.5 گھنٹے کا تھا۔ الحمدللہ رب العالمین الذی نور قلوبنا بشعاع انوار المحبت العلویہ وجعلنا من المتمسکین بولایت المرتضویہ الذی فرض اللہ مودتہ علی العربیۃ والعجمیہ والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی مبلغ رسالات الالہیہ مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال امام الصادق علیہ الصلاۃ والسلام شیعتنا خلقوا من فاضل طینتنا۔ حضرات، ہمارے عزیز بھائی جناب نیر جلال پوری صاحب نے حضور سرور کائنات ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطبہ غدیر کا پیمانہ طے کر دیا ہے۔ اب تو وہی جانے کہ 2.5 گھنٹہ تھا کہ 3 گھنٹے تھے، یہ مجھے نہیں معلوم، مگر میں آپ لوگوں کو گھنٹوں تک نہیں سناؤں گا انشاءاللہ تعالی۔ چند منٹ میں آپ حضرات کی زحمت تمام ہے، مگر یہ یاد رہے کہ آپ کی مردانی صلوات کی آواز باہر کے لوگوں کو ضرور کھینچ کے لائے گی۔ آپ حضرات بآواز بلند صلوات پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ بہت جلد آپ حضرات کی زحمت تمام ہے، اور تمام وہ مومنین جو باہر تشریف فرما ہیں وہ فرش مسرت پر تشریف لائیں۔ آپ حضرات کے سامنے انشاءاللہ تعالیٰ اچھے کلام پیش کرنے والے شعراء فومی میاں نے بلائے ہیں، بڑی محنت کی ہے اور مہینوں سے یہ کوششیں کرتے ہیں۔ کئی مہینے پہلے مجھے انہوں نے فون کیا تھا، اور ان کے ساتھ ساتھ وہ بچے بھی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ میرا خیال ہے پورے سال اس بات کی طرف توجہ دیتے ہیں کہ کس طرح سے ہم اپنے بستی میں جشن کریں
اور جشن میں مومنین کو بلائیں اور کس طرح سے اپنے جشن کو کامیابیوں سے ہمکنار کریں۔ اللہ ان تمام نوجوانوں کی بالخصوص فومی میاں کے اس عمل اور اس محنت کو قبول فرمائے۔ اس بستی کے مومنین و مومنات اور بالخصوص وہ بچے جو اس میں حصہ لیتے ہیں، اللہ ان لوگوں کے اعمال کو قبول فرمائے۔ عزیزان گرامی، میں نے ایک مختصر سی حدیث اپنے اور آپ کے چھٹے امام صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں امام علیہ السلام نے جو فقرہ کہا ہے، چونکہ میرے پاس وقت نہیں ہے کہ اس فقرے کی میں وضاحت کروں، اس لیے کہ اس وضاحت کے لیے دلیلوں کی ضرورت ہے، اور ان دلیلوں کے لیے ظاہر سی بات ہے وقت کی ضرورت ہے، اور یہ وہ وقت نہیں ہے۔ پھر انشاءاللہ تعالیٰ کبھی موقع رہا تو میں آپ لوگوں کے سامنے، اور یاد رہی وہ بات تو میں آپ لوگوں کے سامنے اس فقرے کو اور ان باتوں کو آپ لوگوں کے حوالے کروں گا۔ شیعتنا خلقوا من فاضل طینتنا، ظاہراً جن لفظوں کے جن فقروں کو اور جن لفظوں کو امام عالی مقام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے، ان کا ترجمہ تو یہی ہوتا ہے کہ ہمارے شیعہ ہماری بچی ہوئی مٹی سے بنائے گئے ہیں۔ عزیزان گرامی، پیکر بشری تو ایک ہی بنا ہے جناب آدم کا، اور مٹی سے دوسرا جو پیکر بنا ہے وہ جناب حوا کا۔ اس کے بعد انوار آل محمد علیہ السلام صلبوں میں اور مقدس صلبوں میں منتقل ہوتے رہے اور یہاں تک کہ دنیا میں تشریف لائے۔ لہذا کوئی ایسا پیکر ہمیں نہیں دکھائی دیتا کہ جسے بنایا گیا ہو اور آسمان سے نازل کیا گیا ہو کہ اس کی مٹی بچی ہو کہ اس کے اجزاء سے شیعوں کو بنایا گیا ہو۔ یہ بات قابل یعنی تفصیل طلب ہے، اور تفصیل کے ساتھ ساتھ دلیلوں کا مطالبہ کرتی ہے یہ بات، لہذا میں تفصیل کی طرف نہیں جاؤں گا، چونکہ برابر میں آپ لوگوں کے درمیان آتا رہتا ہوں، کبھی آپ حضرات یاد دلائیے گا تو میں اس بات کی وضاحت کروں گا اور اس پر دلیلیں دوں گا۔ البتہ میں معصومین علیہ السلام کی تفسیر کی بستی سے، جو اہل بیت علیہ السلام نے تفسیر پیش کی ہے، اس تفسیر کی بستی سے اور ان وضاحتوں کے بستیوں سے گزرتے ہوئے ایک جگہ پر جا کر کے ٹھہرا ہوں، جس میں ائمہ معصومین علیہ السلام کی بعض وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے وضاحت کرتے ہوئے یہ بات کہی ہے کہ ہمارے شیعہ ہمارا جز ہیں۔ جب انوار آل محمد چمکا ہے، اور یہ انوار جب چمکے، یہ نور جب چمکا، اس سے جو شعائیں پیدا ہوئیں، ان شیعوں سے آل محمد کے شیعوں کو بنایا گیا ہے۔ تو ہم جز ہیں اور آل محمد علیہ السلام کل ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے جز کو اسی وقت زندگی ملتی ہے جب جز اپنے کل سے جا کے مل جائے، جب اجزاء اپنے کل سے جا کر کے مل جائیں تو ظاہر سی بات ہے اس وقت جا کر اجزاء کو زندگی ملتی ہے۔ میں ایک مثال اپنے بچوں کو سمجھانے کے لیے دیتا چلوں۔ آپ ایک قطرہ پانی لیجئے اور اپنی ہتھیلی پر رکھیے، پھونک دیجئے، اڑ جائے گا، ختم ہو جائے گا، اس کا وجود ختم ہو جائے گا۔ مگر اسی ایک قطرے پانی کو آپ ایک گلاس پانی میں ڈال دیجئے، اب اس کی حیات بڑھ گئی۔ جب تک گلاس کا پانی ہے اس وقت تک یہ قطرہ بھی باقی رہے گا۔ اسی ایک گلاس پانی کو آپ نے لے جا کر اپنے حوض میں ڈال دیا، اب جب تک حوض کا پانی ہے یہ قطرہ بھی باقی رہے گا۔ آپ نے حوض کا رشتہ اپنی نہر سے جوڑ دیا، جب تک یہ نہر کا پانی موجود ہے اس وقت تک اس قطرے کی زندگی باقی ہے۔ اسی نہر کا رشتہ لے جا کے آپ نے اپنے دریائے ٹونس سے جوڑ دیا، اب جب تک یہ دریائے ٹونس میں ہے تو جب تک یہ دریائے ٹونس ہے یہ قطرہ بھی باقی رہے گا۔ دریائے ٹونس نے اپنا رشتہ جا کے گنگا سے جوڑ دیا،
تو اب یہی خطرہ ہے چھلانگ لگا کر کے اپنی زندگی کا سفر ہے جو طے کر رہا ہے، زندگی کا سفر ہے جو طے کر رہا ہے۔ گلاس میں آیا مگر ابھی بھی خطرہ ہے، تباہ ہو سکتا ہے۔ یہ جا کر کے حوض میں پڑا، ابھی بھی خطرہ ہے، یہ ختم ہو سکتا ہے، ابھی بھی خطرہ ہے۔ یہ نہر میں چلا گیا، زندگی مل گئی مگر ابھی بھی خطرہ ہے۔ جا کے ٹوس سے مل گیا مگر ابھی بھی خطرہ ہے، جا کے گنگا سے مل گیا مگر ابھی بھی خطرہ ہے۔ ایک مرتبہ گنگا نے اپنا رشتہ بنگال کے سمندروں سے جوڑ دیا، اس قطرے نے ایک مرتبہ ایک چھلانگ لگائی، جا کے سمندر میں بنگال کے سمندروں سے مل گیا۔ ہے کسی میں ہمت جو اس قطرے کو باہر نکال سکے؟ ہے کسی میں ہمت جو اس قطرے کو تباہ کر سکے؟ کیوں؟ ایک جز تھا جو آگے اپنے کل سے مل گیا۔ اسی لیے میں کہتا ہوں اپنے وجود کو مودت آل محمد کے سمندر میں ڈال دو، جب تک وہ رہیں گے تم رہو گے۔ اب جب تک سمندر ہے یہ قطرہ باقی رہے گا، لہذا اپنے وجود کو آل محمد سے جوڑ دو، جب تک وہ ہے تم رہو گے۔ یہی وجہ ہے سلطنتیں ختم ہو گئیں مگر آج بھی چاہنے والوں کا نام باقی ہے، حکومتیں ختم ہو گئیں، مٹانے والے مٹ گئے، نہ ابن زیاد کا پتہ ہے نہ تو اس کے کارندوں کا پتہ ہے، مگر میثم تمار تمہارا قصیدہ آج بھی کائنات میں سنا جا رہا ہے، آج بھی میثم کا تذکرہ باقی ہے۔ لہذا عزیزان گرامی، ہم اگر جز ہیں تو ظاہر سی بات ہے ہماری زندگی کہاں ہوگی؟ جب ہم اپنے کل سے ملیں گے۔ ایک دوسری مثال میں قرآن مجید کی دنیا سے آپ لوگوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے بابا دے بلند صلوات پڑھیں آپ حضرات۔ آپ حضرات بھی اندر آ جائیے، اندر جگہ ہے، تھوڑا ایک صلوات پڑھیے آپ لوگ، ذرا سا ادھر ان کو جگہ دیجیے۔ نیجر صاحب سے میں کہہ رہا تھا آپ کا کام میں کر رہا ہوں، ذرا ایک اور صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ ہم جز ہیں اور ہمارا کل ہے اہل بیت علیہ السلام، تو ہماری زندگی ہے اہل بیت علیہ السلام سے۔ توجہ فرمائے عزیزان گرامی، آپ دیکھیں بہت ہی مشہور بات ہے، میں اجزاء کی بات کر رہا ہوں۔ اجزاء اپنے کل سے ملتے ہیں تو زندگی ملتی ہے، انہیں حیات ملتی ہے عزیزوں۔ اور بہت ہی میں خلاصے کے طور پر اپنی بات آپ لوگوں کے حوالے کر کے میں اپنی بات اور اپنا مفہوم سمجھانا چاہتا ہوں۔ آپ دیکھیں خود قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے، واقعہ بڑا مشہور ہے، آپ حضرات سنتے رہتے ہیں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا تھا رب ارنی کیف تحیی الموتی، میرے مالک تو مردوں کو زندگی کیسے دیتا ہے؟ تو جناب ابراہیم علیہ السلام کے اس مطالبے پر اللہ نے پوچھا کیوں؟ یہ سوال کیوں؟ کہ میرے مالک اطمینان قلب کے لیے، اطمینان کے لیے۔ اس کا مطلب یہ ہے ایمان سے آگے ایک درجہ ہے اطمینان کا، ایمان سے آگے ہے ایک درجہ اطمینان کا۔ توجہ فرمائے عزیزان گرامی، جب انسان اطمینان کے ہمالیہ کی چوٹی پہ قدم رکھتا ہے تب جا کے نفس مطمئنہ پکارا جاتا ہے۔ اور جناب ابراہیم علیہ السلام کہنے میرے مالک اطمینان کے لیے، کہا ٹھیک ہے 4 پرندے لے لو، گردنیں کاٹ دو، یہ ان کے گردنیں ہیں کل، گردنیں ہیں کل، ان کی گردنوں کو اپنے پاس رکھو اور بقیہ ان کے جسموں کو کوٹ دو، قیمے قیمے کر ڈالو اور ملا دو، لے جا کے پہاڑوں کی چوٹیوں پہ رکھ دو، منقار پکڑ لو، ان کے سر کو پکڑ لو، ان کی سوچ کو پکڑ لو، جسے بلاؤ گے وہی آئے گا۔ کبوتر کو بلاؤ گے تو کوا نہیں آئے گا، کوے کو بلاؤ گے تو مور نہیں آئے گا، جسے بلاؤ گے وہی آئے گا۔ جس کے کل کو پکڑ کے اس کے جز کو بلاؤ گے تو جو جس کا جز ہے وہ اپنے کل کے پاس آئے گا۔ یہ تو اپنا اپنا مقدر ہے کون کس کا جز ہے، یہ تو اپنا اپنا مقدر ہے کون کس کا جز ہے۔ یہ آل محمد کا احسان ہے
میرے مالک کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں ایسی گودیوں میں پروان چڑھایا ہے جہاں علی ولی اللہ کی آواز سنائی گئی ہے، جہاں آل محمد کے نام بتائے گئے ہیں، جہاں پہ ہمیں غدیر کی کہانی سنائی گئی ہے۔ توجہ فرمائے عزیزان گرامی، اب جناب ابراہیم علیہ السلام نے کوٹ دیا، سب کی گردنیں اپنے پاس رکھ لی، پہاڑوں کی چوٹیوں پہ رکھ دیا، جسے بلاتے تھے اس کے اجزاء اڑ اڑ کے آتے تھے، اپنے کل سے ملتے تھے، اور پھر ان کے اندر حیات پیدا ہوتی تھی، یہ اڑ جاتے تھے۔ توجہ عزیزو میرے دوستو، اجزاء اپنے کل سے ملتے گئے، انہیں زندگی ملتی گئی۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں آل محمد کے چاہنے والوں کو دنیا میں کہیں بھی دفن کر دو، مگر جب یہ کل اٹھیں گے تو نجف سے ملیں گے، کربلا سے ملیں گے، خراسان سے ملیں گے، اس لیے کہ وہ کل ہیں اور ہم جز ہیں۔ تو یہ کل کے سلسلے میں خود پیغمبر کہہ رہے ہیں، اے علی تمہاری اور میری نسبت وہی ہے جو سر کو بدن سے ہے۔ علی سر ہے اور نبی بدن ہے۔ ظاہر سی بات ہے، اب اگر نبی کو پہچاننا ہے تو ہمیں اس چہرے کو دیکھنا ہوگا جو رسالت کو بھی پہچنوائے گا، جو امامت کو بھی پہچنوائے گا، جو کار رسالت کو بھی پہچنوائے گا، اور جو قرآن کو بھی پہچنوائے گا، توحید کی بھی اذان دے گا اور وحدانیت کے پیغام کو بھی پہنچائے گا۔ لہذا عزیزو میرے دوستو، غدیر اس چوراہے کا نام ہے جہاں سے ایمان اور یقین اور شک و شبہے کے قافلے ہیں جو تقسیم ہو جاتے ہیں۔ لہذا عزیزو میرے دوستو، غدیر وہ تاریخ ہے، غدیر وہ مقام ہے، غدیر وہ چوراہا ہے جہاں سے اہل ایمان بھی پہچانے جاتے ہیں، اہل نفاق بھی پہچانے جاتے ہیں، یعنی مومنین بھی جانے جاتے ہیں اور منافقین بھی جانے جاتے ہیں۔ مگر ایک حیبت، اور آخری فقرہ و زحمت تمام، ایک حیبت عزیزان گرامی، ایک حیبت، کیا عجیب و غریب حیبت ہے، جب یہ دو حصوں میں بٹے ہوئے نور ایک منبر پر ایک جگہ جمع ہو گئے تو اللہ رے انوار علی و محمد پورے زمانے میں 1.25 لاکھ حاجیوں کے مجمع میں کسی بھی منافق کو انکار کرنے کی ہمت نہیں رہ گئی ہے۔ یہی وجہ ہے عزیزان گرامی، غدیر کے راویوں میں غدیری راویوں سے زیادہ غیر غدیری راوی ہیں، اغیار ہیں جنہوں نے نقل کیا ہے، جسے علامہ امینی وغیرہ نے نقل کیا ہے۔ عزیزو میرے دوستو، اسی مناسبت سے آج الحمدللہ اس بستی میں جشن منایا جا رہا ہے اور شعراء کرام تشریف لا چکے ہیں۔ سرکار شمیع الملت دامت ظلہ العالی تشریف فرما ہے، آپ کی صدارت میں یہ محفل کا قافلہ انشاءاللہ تعالی آگے بڑھے گا، اور جناب ہمارے عزیز بھائی نیر جلال پوری صاحب آپ کے سامنے ہیں۔ آپ کی اچھی نظامت اور آپ کے وہ خوش اسلوبی اور خوش بیانی جس سے آپ حضرات ناواقف نہیں ہیں، انشاءاللہ تعالی اس محفل کے قافلے کو آگے بڑھائیں گے۔ البتہ اسی کے ساتھ ساتھ میں گزارش کروں گا آپ حضرات سے 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر جناب فومی صاحب کے وہ بزرگ حضرات جو دنیا سے گزر چکے ہیں، اس بستی کے مومنین و مومنات جو اس دنیا سے گزر چکے ہیں، بالخصوص اس مسجد کی تعاون کرنے والوں میں اور تگ و دو کرنے والوں میں جو حضرات اس دنیا سے گزر چکے ہیں، ان سب کی روحوں کو آپ حضرات ایصال فرمائیں۔